वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद सूरतुन बय्यना इन्नल लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहाति उलाइका हुम खैरुल बरिय्या जज़ाउहुम इंदा रब्बिहिम जन्नातु अदनिन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फ़ीहा अबदा रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन ज़ालिका लिमन खशिया रब्बह। अल्लाह ताला फरमाते हैं इसमें, इन आयतों में, कि बेशक जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए, ये ही हैं जो बेहतरीन खलाइक है और अल्लाह के जजा है इनके लिए इनके रब के पास। और जन्नतें हैं अदन, हमेशगी की जन्नतें बहती होंगी जिनके नीचे नहरें, और जिसमें ये हमेशा अबद व आबाद रहेंगे। और इसके साथ साथ अल्लाह उनसे राजी होंगे और वो अल्लाह की रजाजोई रजामंदी को वो पाएंगे। और फरमाया ये हैं जो अल्लाह ताला से डर रखते थे, अल्लाह का डर रखने वाले लोग थे। तो इस आयत में मेरी बहनों, अल्लाह सुब्हाना व ताला अपने जन्नती बंदों का जिक्र करते हैं और क्या फरमाते हैं कि ये वो लोग हैं जो ईमान लाए और नेक अमल करे और अल्लाह से डरे, अमाल करने के साथ साथ नेकियों में आगे बढ़े। इसी की सिफत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा को देखें कि आप जब भी नमाज पढ़ते तो दुआ ये करते, अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। इससे क्या पता चल रहा, अल्लाह इसका तर्जुमा क्या है कि अल्लाह मुझको और भी अच्छी इबादत करने वाले और मेरे को अपना अच्छा शुक्र अदा करने वाले और जिक्र करने वाले बना, मेरे को और अच्छी इबादत करने की तौफीक दे। तो देखा मेरी बहनों, आज हम इबादतें करके बेपरवाह होते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत के साथ साथ अल्लाह से कबूलियत की दुआ फरमाते और बेहतर इबादत के लिए। मेरी अजीज दीनी बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह, तो अल्लाह ताला ने इस आयत में जिन नेक बंदों का तस्करा किया है और फरमाया है कि उन नेकोकारों के लिए अल्लाह जो खैर, यानी कि वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमल किए, अल्लाह बता रहे ये बेहतरीन खलायक है, अल्लाह की बेहतरीन मखलूक है, अल्लाह को पसंद है ये बंदे। और फरमाया कि उनके लिए उनके अल्लाह के पास जजा है, क्या है? जन्नत है जिसके नीचे नहरें बहती हैं, इसको कहते हैं जन्नतुल फिरदौस, सबसे आला मकाम जन्नत का। और फरमाया कि और इस तरह अल्लाह उसमें वो लोग उसमें हमेशा रहेंगे। जन्नती भी हमेशा है, जहन्नमी भी मेरी बहनों। और अल्लाह ताला फरमाते हैं साथ अल्लाह की रजा के, और ये है जो अल्लाह ताला का डर रखने वाले लोग थे। तो आइए मेरी बहनों, अब हम शुरुआत करेंगे शान जन्नत के ताल्लुक से। जन्नत की क्या शान है जो अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को अता फरमाएंगे? वो जो अल्लाह ताला के पर ईमान लाते हैं, अपने अल्लाह के लिए हर मामले में सब्र करते हैं, अपने ईमान के अंदर अपने ईमान को शिर्क से मखलूत नहीं होने देते, अपनी अपनी जिंदगियों में अपने इस्लाम में कभी बिदात को दाखिल होने नहीं देते, हराम से बचते हैं, गुनाहों से बचते हैं, अपने अल्लाह ताला के अजाबों से डरते हैं और रात दिन अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल फिरदौस जन्नतुल फिरदौस, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नतुल फिरदौस, अल्लाहुम्मा इन्नी नस्अलुकल जन्नतुल फिरदौस। इस तरह की दुआएं करते हैं। और मेरी बहनों दुआ करते हैं, रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन नार। ऐ अल्लाह, हमारी दुनिया को भी बेहतर हसना बेहतर बनाना, हमारी आखिरत को भी बेहतर बनाना, हमको आग के अजाब से बचा लेना। मेरी अजीज दीनी बहनों, उन नेकोकार बंदों को अल्लाह ताला जो जन्नत देंगे, आइए उस जन्नत की शान को देख लें। मेरी बहनों, जिस हदीस के रावी सोहेल बिन सादी रजी अल्लाह तआला अन्हु हैं, फरमाते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक महफिल में मौजूद था और मैंने उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दर्स को सुना। उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत का हाल बयान किया, यहाँ तक के बेइंतहा तारीफ फरमाई, जन्नत की बेइंतहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तारीफ फरमाई। आखिर में फरमाया, जन्नत में ऐसी ऐसी नेमतें हैं जिन्हें किसी आंख ने नहीं देखा होगा। जन्नत का सुन ले, इससे पहले ये जान लो मेरी बहनों, हम जो सुनेंगे ना हदीस, वो क्या है हमारे लिए जो बताई जा रही है, वो एक झलक है और इससे कई गुना ज्यादा नेमतें हैं जो अल्लाह ने अपने बंदों के लिए तैयार करके रखी है। मेरी बहनों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए क्या फरमाया, जिसे किसी आंख ने नहीं देखा होगा। ऐ अल्लाह के बंदो, जो कि जहन्नम का सुन के डर गए, अपने दिलों को अल्लाह की तरफ झुका लिया, तौबा के लिए तैयार हो गए, अपने मगफिरत के लिए तड़प रहे हो और इस जन्नत के लिए दुआएं करते हुए, आगे बढ़ने की इरादा करते हुए, अपने गुनाहों पे तौबा इस्तिगफार के लिए तैयार हो, सुन लो अल्लाह ने कैसी नेमतें इन परहेजगारों के लिए तैयार रखी है। क्योंकि मेरी बहनों,
नेकी पे अमल करना भी कोई मामूली बात नहीं है, बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता। अब हर वक्त में रहा, आज ही नहीं बल्कि हर जमाने में आप देखो, क्या चाहे वो जमाना नूह अलैहिस्सलाम का था, चाहे वो जमाना इब्राहिम अलैहिस्सलाम का रहा, चाहे वो जमाना लूत अलैहिस्सलाम थे, चाहे वो हूद अलैहिस्सलाम, सालेह अलैहिस्सलाम, यूनुस अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, कहा कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर जमाने के ताल्लुक से हमने सुना है कि ईमान वालों के साथ जो हालात गुजरे, जो परेशानियां गुजरी, मेरी बहनों, लेकिन अब अल्लाह के अच्छे सच्चे नेक बंदे हमेशा हक पे कायम रहे, सब्र करते रहे दुनिया की मुश्किलों पर, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इनसे वादा किया है उस जन्नत का। अल्लाह ताला इसीलिए फरमाते हैं, इन्नल्लाह हश्तरा मिनल मोमिनीना अंफुसहुम बिअमवालिहिम व अन्ना लहुम जन्नह। अल्लाह ताला ने वादा किया है कि अपने बंदों के लिए कि वो, क्योंकि उनकी जान और माल अल्लाह ने इस बात के एवज में ले लिया है कि उनको जन्नत मिलेगी। तो जो बंदे अपनी जान को कभी अल्लाह की नाफरमानी में नहीं लगाते, कभी अपने माल को अल्लाह की नाराजगी वाले रास्ते पे खर्च नहीं करते, जो भी करते हैं अल्लाह की फर्माबरदारी में लगाते हैं अपने जिस्म जान माल को, और अपनी अल्लाह की फर्माबरदारी करते हैं, फरमाया अल्लाह ने उनसे, अल्लाह का वादा है कि अल्लाह भी उनको जन्नत अता फरमाएंगे। मेरी बहनों, और वो जन्नत जिसके लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी आंख ने इसको देखा नहीं, ना किसी कान ने इसकी तारीफ सुनी है, ना ही इनका तस्वुर किसी आदमी के दिल में पैदा हो सकता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तिलावत फरमाई, जिसका तर्जुमा है, देखिए, और आयत है सूरह सजदा, आयत नंबर 16 से आयत नंबर 17। इस आयत का तर्जुमा है, ये जन्नत उन लोगों के लिए है जिनके पहलू बिस्तरों से अलग रहते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला का ये फरमान पहुंचाया कि ये जन्नत अल्लाह ने अपने उन बंदों के लिए बनाई है जिनकी सिफात बताया जा रहा है यहाँ पर ईमान वालों की, कि जिनके पहलू बिस्तरों से अलग रहते हैं, यानी कि वो रातों की नमाजों का एहतमाम करते हैं, ईशा की लापरवाही नहीं करते मेरी बहनों, वो तो तहज्जुद भी पढ़ते हैं। तो रमजान में तरावी नहीं बल्कि इस एक महीने की प्रैक्टिस से अपने को तहज्जुद का भी पाबंद बना लीजिए इंशाल्लाह। ये है जन्नतियों की सिफात, ने हमारे असलाफ की सिफात, नबियों की पहचान, नबियों का अमल था ये तहज्जुद की नमाज का पढ़ना। फरमाया मेरी बहनों, अपने रब को डर से और उम्मीद से पुकारते हैं। डरते किस चीज से? जहन्नम से। उम्मीद किसकी? जन्नत की उम्मीद रखते हुए अपने अल्लाह को पुकारते हैं, और जो रिस्क हमने उनको दिया है इसे खर्च करते हैं, यानी कि अल्लाह की राह में। सिर्फ अपनी जात पे सब कुछ खर्च नहीं करते। पैसा आने से पहले कहते थे कि देखो जरा हमारे पास भी पैसे आन दो, कैसा हम करते तुम देखना। उसके बाद क्या कर रहे? पहले अपने अपने पूरे, ये जो कई सारे ऐसे दावतें बिदत के नहीं कर सकते थे, वो सब शुरू कर दिए। बोले कि ये क्या है? तो बोले भाई ऐसा नहीं था भाई, हम भी नहीं करते थे, अब पैसे वाले हो गए, लिहाजा जो है पूरे यानी कि बिदत वगैरह शुरू कर दी गई। अल्लाह ताला इससे बचाए। और मेरी बहनों, इसीलिए फरमाया कि वो खर्च करते हैं, तो मुराद अल्लाह की राह में। कोई नहीं जानता उन नेमतों को जो इनकी आंखों की ठंडिक पहुंचाने वाली है। अल्लाह ताला छुपा के रखे। अल्लाह ताला क्या कर रहे? अपने नेकोकार बंदों के लिए जन्नत की नेमतों को छुपा के रखे। जब देंगे दुनिया के थके हारे बंदे अमल करते करते रहे, अल्लाह को राजी करते करते, एक दिन मौत का जाम पी लिए, जब अल्लाह ताला की तरफ उठे, खुशखबरी तो मौत के साथ ही मिल गई, क्योंकि जब फरिश्ते आएंगे सूरह फज्र में फरमाते हैं आखिरी आयतों में, सलाम करेंगे और जन्नत की खुशखबरी देंगे। फिर खबर का मामला भी जन्नती रहेगा। फिर हशर में उठेंगे अल्लाह की रहमत के साथ। मेरी बहनों, तो जब ये जन्नत में दाखिल होंगे, अल्लाह इनको ऐसी नेमतें देंगे, देखकर बंदा हैरान हो जाएगा। एक बड़ी तफसीरी हदीस है जन्नत में जाने वाले आखिरी जन्नती की, मेरी बहन, क्योंकि आज का हमारा उन्वान पूरा जन्नत है, इसलिए मैं पूरी हदीस नहीं बयान करूंगी, बस इतना जरूर कहूंगी, जिसके रावी अब्दुल्ला इब्न मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु है। फरमाते हैं कि जब वो जन्नती धीरे 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 अपने अल्लाह से राजा राजी, अपने रब को राजी करता हुआ जन्नत में चला गया आखिरी में, अल्हम्दुलिल्लाह, वो अल्लाह का नेक बंदा आखिरी जन्नती जब जन्नत में दाखिल हो गया, तो मेरी बहनों, उसने जब जन्नत में दाखिल हुआ तो अल्लाह ताला उससे सवाल करेंगे, मेरे बंदे बता तुझे अब क्या चाहिए? वो बंदा जब जन्नत की नेमतों को देखेगा, अल्लाह ताला पूछेंगे, मेरे बंदे बता तुझे और क्या चाहिए? बंदा कहेगा रब्बुल आलमीन, कभी किसी आंख ने न देखा होगा, किसी दिल चाहा ना होगा, किसी दिमाग का तसव्वुर ना होगा, ऐसी नेमतें आप रखी है अल्लाह, क्या मांगू? मांगने के लिए अल्फाज नहीं है। मेरी बहन, अल्लाह ताला तब उस बंदे से पूछेंगे, मेरे बंदे क्या तुझको जन्नत की ये नेमत नहीं चाहिए? क्या तुझको जन्नत की ये नेमत नहीं चाहिए? क्या तुझको जन्नत की फुला नेमत नहीं चाहिए? तुझको हूरें नहीं चाहिए? तुझको वो नहरें नहीं चाहिए?
پوچھ پوچھ کے اس کو عطا کریں گے یہاں تک کہ اس کا حق ادا کر دیں. سبحان اللہ. اسی لیے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو آنکھوں کی ٹھنڈک پہنچانے والی ہے اللہ نے اس کو چھپا کے رکھا. ان سے پوچھ کر رکھی گئی ہیں اور چھپا کر رکھی گئی ہیں. یہ نعمتیں ہیں, بدلہ ہے ان کے اعمال کا جو وہ کرتے رہے ہیں. ان کے نیک اعمال کا یہ بدلہ اللہ تعالیٰ اس دن اپنے بندوں کو عطا فرمائیں گے. اسی طرح جیسے کہ روزداروں کے لیے فرمایا گیا کہ بندے کا رمضان کی ہر نیکی کا اجر اللہ دیں گے, لیکن روزے کا اجر اللہ تعالیٰ تب دیں گے جب ہم اللہ تعالیٰ سے ملیں گے. اور وہ خاص دروازہ ریان جس سے جنتی جنت میں داخل ہوں گے اور اللہ کے ہاتھوں سے روزے کا بدلہ پائیں گے. سبحان اللہ. میری عزیز دینی بہنوں, اسی طرح سے جنت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ جنت میں ایک چھڑی بھر کی جگہ بھی اگر تم کو ملے تو تم یہ نعمت جو ہے دنیا کی تمام نعمتوں سے اعلیٰ ہے. بتایا گیا جو دنیا ہی کو سب کچھ سمجھنے والے ہیں ان کے لیے کتنی بہترین مثال ہے میری بہنوں. حدیث سہیل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک چھڑی کے برابر کی جگہ دنیا اور دنیا میں ہر چیز سے بہتر ہے. اسے بخاری نے روایت کیا. یہ ہے جنت کی اہمیت ہماری زندگی میں. اور میری بہنوں جنت میں اور ایک حدیث میں آتا ہے جنت میں کمان کے برابر جگہ دنیا کی ہر اس چیز سے بہتر ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے. حدیث کے الحمدللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور میری عزیز دینی بہنوں تعریف جنت میں ایک اور مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ جنت کی نعمتوں کو دیکھ کر خوشی سے مر جاتے, لیکن کیونکہ اللہ نے جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان میں موت کو موت دے دی ہے تو وہ جنت کی نعمتیں ایسی ہوں گی کہ اگر اسی خوشی سے مرنا ممکن ہوتا تو اتنے خوش ہوتے ہوں گے جنتی جنت میں کہ مارے خوشی کے مر جاتے اگر مر جانا ممکن ہوتا. لیکن کیونکہ موت نہیں ہے اسی لیے ان کو موت نہیں ملے گی. اسے ترمذی نے روایت کیا. تو سوچئے کتنی بے انتہا نعمتوں والی جگہ جنت ہے. ایسی جنت کی طرف اللہ ہم کو بلا رہے میری بہنوں. یہ دنیا متاع فانی ہے, آج ہے کل کا دن کیا ہوگا پتہ نہیں ہے. حقیقی مستقبل آخرت ہے. میری عزیز دینی بہنوں دنیا میں انسان ہزاروں چیزوں کے لیے کوشش کرتا ہے. ہم دیکھتے ہیں ایک شخص بڑی محنت سے اپنا پیسہ جمع کے جب ریٹائر ہوتے گھر بناتے, لیکن ایسا نہ ہو کسی کے ساتھ, لیکن ہم دیکھتے میری بہنوں گھر میں داخلے سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا. پوری محنت کرتے رہے اور سوچتے رہے ایک بار ریٹائر ہو کے گھر بنا لوں گا نا پھر اللہ کو راضی کر لوں گا, لیکن کیا ہوا کس چیز کو کھو دی احساس کریے. اسی طرح کئی سارے معاملات زندگی لوگ کہتے ہیں میں یہ ذمہ داری پوری کر لوں گی تو پھر اللہ کو راضی کروں گی, پھر یہ ذمہ داری پوری ہو جائے گی تو اپنے گناہوں سے توبہ کروں گی. لیکن سوچو میری بہنوں یہ جنت جس کی اہمیت کا احساس کریے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں, اے لوگوں سنو جنت میں ایک کمان کے برابر کی جگہ, تیر میں جو کمان میں تیر لگا کے مارتے نا اس کے برابر کی جگہ بھی دنیا کی تمام وہ نعمتیں جس پر سورج طلوع ہوتا ہے پوری دنیا کی ان سب سے بہتر ہے. تو پانے والوں کو اس کی طرف چلنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اسی لیے فرماتے ہیں میرے بندو دوڑو اس جنت کی طرف جو 7 آسمانوں اور زمین کے برابر ہے. میری عزیز دینی بہنوں الحمدللہ جس کا وعدہ اللہ نے اپنے ایمان والے بندوں سے کیا ہے, اور جنت میں داخلے کے لیے سب سے پہلی شرط توحید ہے, یاد رکھ لیجیے. اسی لیے سب سے پہلے شرک سے توبہ کیجیے. یہ ایک حقیقت ہے, بہت سخت ہے, بہت کڑوی ہے. آج میری بہنوں یہ وہ چیز ہے جس میں ہمارے میں 50 گروپ ہو گئے, اختلافات پیدا ہو گئے. بولتے کہ انہوں نے کو کرو بول رہے ہیں, نہیں کوئی نہیں بول رہا آپ کو, آپ کے اللہ تعالیٰ آپ کو بول رہے ہیں کہ کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ما دون ذلک لمن یشاء ما دون ذلک لیغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ اگر نہیں بخشیں گے کسی گناہ کو جس کی توبہ کے بغیر وہ بندہ مر گیا تو وہ ہے شرک. اور اللہ تعالیٰ مشرکوں کو یعنی کہ اور شرک کے علاوہ کسی گناہ کو تو ہے بخشیں گے. اور ایک مقام پر اور ایک جگہ اللہ یہ فرماتے ہیں اور جس کسی نے شرک کیا اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کے لیے جنت کو حرام کر دیا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کا ٹھکانہ ماواہم نار وماواہم نار وما للظالمین من انصار, ایسے لوگوں کا ٹھکانہ آگ ہے اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا. تو میری بہنوں اسی لیے سب سے پہلی چیز شرک سے توبہ کرے. کب تک ہم صرف تعلیمات پائیں گے میری بہنوں, دیکھیے معلوم کیجیے, پڑھیے, توحید کو سمجھیے. سب سے پہلی چیز ہے یہ, جیسے ہم اگر اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانا چاہتے تو کالج میں سب سے پہلے کیا کرتے, کتابیں خریدتے, ڈریس خریدتے, یا اسکول کی بس میں آپ ریزرویشن کرا لیتے کہ کون سے ٹائم پہ آنا کون سے ٹائم پہ جانا ہے.
या आप पहले एडमिशन लेते, एडमिशन लेंगे ना, तो फिर हमारा एडमिशन हमारी तौहीद है, याद रखिए। जब वो हो गया रिजर्वेशन, तो बकिया के तमाम नेक अमाल हमारे लिए कामयाबी है। इसीलिए पहली चीज अपने अंदर से शिर्क को दूर करें। मेरी बहनों, आज तालीमात इतनी तरक्की कर रही है, पढ़िए, समझिए, सुनिए और अपने अंदर इस्लाह कीजिए। कुरान की उन आयतों को पढ़िए जो आपको तौहीद का दर्स देती है, अल्लाह की नेमतों का एहसास दिलाती है। और फरमाते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तमाम उन नेमतें, यानी कि दुनिया की हर नेमत से अफजल चीज तुम्हारे लिए जन्नत है। अल्हम्दुलिल्लाह। अब मेरी बहनों, आइए हम उन आयतों को पढ़े कुरान मजीद की, कि जिसमें अल्लाह ताला ने जन्नत के तस्करे किए। उनमें से कुछ मुख्तसर सी आयतें जन्नत की चौड़ाई के ताल्लुक से, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 133 में फरमाते हैं कि 7 आसमान और जमीन के बराबर है। जन्नत की चौड़ाई कितनी है? 7 आसमान एक जमीन के बराबर है। इसीलिए हदीस में आता है, जन्नत में जो आखिरी जन्नती दाखिल होगा, तो वो सोचता रहेगा बंदा कि पूरे लोग तो चले गए, अब मैं सबसे लास्ट में जा रहा हूं, मेरे को क्या मिलता होगा? अल्लाह ताला फरमाएंगे, मेरे बंदे, तेरे लिए जन्नत में इस दुनिया के, जिस दुनिया में तू रह के गया, उस दुनिया के सबसे बड़े शहिंशाह की जो सबसे बड़ी मिल्कियत थी ना, वो मिल्कियत की उतनी नेमतें, मतलब जन्नत में अल्लाह तुझको मकाम अता फरमाएंगे। तो सोचो मेरी बहन, जन्नत कितनी वसी है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो यह है जन्नत की चौड़ाई, इतनी बड़ी जन्नत। और आप यहाँ पर इस बात को भी जरूर गौर करना कि जहन्नम के दरवाजों का जिक्र है 7 होंगे, लेकिन जन्नत के 8। अहले इल्म इसलिए फरमाते हैं क्योंकि अल्लाह ताला जन्नत को पसंद करते हैं और अपने बंदों के लिए जन्नत को पसंद करते हैं। अल्लाह जन्नतियों को पसंद करते हैं और अपने बंदों के लिए जन्नत को। इसीलिए अल्लाह ने जन्नत को वुसअत दी है मेरी बहनों, क्योंकि अल्लाह चाहते हैं हम जन्नत में आए। लोग कहते हैं देखो भाई, कुछ भी करो, जो होना है वही छूता। आप कोशिश करें मेरी बहनों, आप कोशिश करेंगे, आप एक कदम बढ़ेंगे तो अल्लाह आपकी तरफ 2 कदम बढ़ेंगे। आप चल कर आएंगे तो अल्लाह दौड़ कर समेट लेंगे। इतनी तालीमात हम सुन रहे हैं। ऐसे अल्लाह ताला तौबा करने वालों से खुश होते हैं। तौबा का दरवाजा खुला रखे, रूह को नरखरे तक आने तक अल्लाह इस्तिगफार का मौका दे रहे। क्यों? क्योंकि अल्लाह चाहते हैं अल्लाह के बंदे जन्नत में आए। अल्लाह ने हमारे लिए जहन्नम को नहीं पसंद किया। इसीलिए गुनाहगारों को छूट देते अल्लाह के, अब तौबा करेंगे, अब तौबा करेंगे, अब तौबा करेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो नहीं समझे, तो समझ जाओ उनका ठिकाना जहन्नम है। वरना तो अल्लाह ने इतनी वसी जन्नत बनाई है। और अल्लाह अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दावत दिलाते हैं कुरान मजीद के जरिए से कि आओ अल्लाह के बंदो, इस जन्नत में दाखिल हो जाओ, इन जन्नत के दाखिले के अमाल अपना लो, इस जन्नत के रास्ते को, तौहीद को अपना लो, सुन्नतों को अपना लो। मेरी बहनों, तभी तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने, यानी कि जो जन्नत में इनकार कर दे, सिवाय उसके तमाम लोग जन्नत में जाएंगे जो जन्नत का इनकार कर दे। साहबा ने फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन जन्नत का इनकार कर सकता है भला? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरी सुन्नत का इनकार किया उसने जन्नत का इनकार किया। तो याद रखे मेरी बहनों, दाखिल जन्नत के लिए 2 चीजें जरूरी है। एक कुरान पर ईमान, दूसरा अहादीस पर भी ईमान। हम सिर्फ ये कहना नहीं है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, बल्कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, ये इकरार हमारे अंदर आमाल की सूरत में भी होना चाहिए। इसीलिए हमारे लिए जन्नत का रास्ता कुरान और हदीस है। फ़इन्न खैरल हदीस किताब अल्लाह व हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो दोनों को हम हाथ में लेकर चलेंगे, तभी दोनों को अपनी जिंदगी में रखेंगे, तभी कामयाब होंगे। और मेरी अजीज दीनी बहनों, वरना ये तमाम को छोड़ दे के कोसे की नूरानी किताबें पढ़ ले रहे हैं, कोसे की बीबी सकट के कहानियां सुन ले रहे हैं, किस्सों में क्या की क्या बोल दे रहे हैं, ये वाकई को ये बोल रहे हैं, ये वाकई को ये बोल रहे हैं। किस तरह हम इस आखिरत कामयाबी को पाएंगे जबकि अल्लाह ने जन्नत का ये रास्ता बनाया है। अल्लाह ताला इसीलिए फरमाते हैं, जब बंदा अल्लाह से मांगता है इहदिनस सिरातुल मुस्तकीम, अल्लाह फरमाते हैं अला सिरातिल मुस्तकीम, लो ये है मेरा रास्ता, कुरान मजीद जो तुम्हारा रहनुमा है, जन्नत तक ले जाने के लिए तुम्हारा गाइड है, तुम इसको पढ़ो। इसको जब हम बंद कर देंगे तो कैसे आगे चलेंगे? इसीलिए तर्जुमे से पढ़े, समझे, अहकामात को अपनाए, मनहियात से रुके। मेरी बहनों, अल्लाह ताला की तालीमात पर तवज्जो दे, इंशाअल्लाह हम जरूर इस नेमत को पाएंगे। और अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम सबको जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए, अल्लाह हमारे गुनाहों की मगफिरत फरमाए। और मेरी बहनों, अल्लाह, और दूसरा सूरह राद आयत नंबर 35 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जन्नत के फल और बहारें दायमी होगी, हमेशगी की रहेंगी, सुभान अल्लाह, कभी खत्म नहीं होंगी। दायमी बोलते जैसे अब देखो दुनिया में बाहर आती है, गर्मा में आम मिलता है, अगर सरमा में आप आम ढूंढेंगे तो मिलता आपको नहीं मिलता।
اور آپ اگر بچے بولیں گے مما مما آم چاہیے تو ہم بولتے بیٹے ہائیبریڈ ملتا جی بھائی پکا کے دیتے، صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا، کیونکہ موسم کا پھل انسان کی صحت کے لیے بھی بہترین ہوتا ہے، یاد رکھیے اس میں کوئی دشواری دقت نہیں ہوتی، اللہ نے ان غذاؤں میں ہمارے لیے صحت رکھی ہے، تو بغیر موسم کی چیزیں بتائیے، لیکن وہاں کیا رہے گا؟ دائمی موسم، ہر موسم کی چیز ہمیشہ ملے گی، سبحان اللہ، ایسی جگہ جنت ہے الحمدللہ میری بہنوں، اسی لیے اس کو جنت کہا گیا، جس میں بندے کی تمام خواہشیں پوری ہوگی، وہ جیسے دنیا میں چاہتا تھا ویسی زندگی۔ اسی لیے دیکھیے اللہ نے کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الدنیا تو سجن المومن والجنت کافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، جنت وہاں ہے مومن کی، کافر کے لیے جنت ہے کیونکہ نافرمان ہے، وہ گناہگار، منمانی کر رہا ہے، نتیجہ وہاں پر جہنم، اللہ اکبر۔ تو میری بہنوں اس طرح، اور ہمیشگی کی دائمی بہاریں رہیں گی، کوئی موسم کبھی بھی نہیں، کوئی پھل آپ کو نہیں ملے گا ایسا سوال ہی نہ ہوگا، ہمیشہ آپ کو ہر پھل ملے گا الحمدللہ۔ اسی طرح سے جنت میں بھوک اور پیاس نہیں ہوگی، سورہ طہ آیت نمبر 118، بھوک اور پیاس نہ ہونے سے کیا مراد ہے؟ قرآن مجید میں سورہ طہ کی آیت میں آتا ہے کہ وہاں پر نہ تو تم بھوکے رہو گے نہ تم پیاسے ہوگے، سے مراد کیا ہے؟ بھوکا پیاسا انسان کب رہتا؟ جبکہ مشکلات ہو، کھانے پینے کو چیزیں نہ ہو، تب بھوک پیاس سے پریشان ہونا پڑتا ہے، تو وہاں تو نعمتیں ایسی رہیں گی بے انتہا، کبھی نہ ختم ہونے والی نعمتیں، تو پھر بھوک اور پیاس کے لیے تکلیف ہرگز نہیں ہوگی بندوں کو، ماشاءاللہ۔ اور میری بہنوں کئی جگہ آپ دیکھیے، کئی ساری بیماریوں نے انسانوں کو گھیر کے رکھا ہے تو سب کچھ، لیکن بھوکے پیاسے رہنا پڑ رہا، کھانے سے منع کر دیا، کئی کا ویٹ بڑھ گیا، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ کم پیٹ کھاؤ، بھوکے رہ کے پریشان ہو رہے، طرح طرح کے یعنی کہ یہ وہ شیکس پی لے رہے، کھانا نہیں کھا سک رہے، اللہ وہاں پر کوئی طرح کا پرابلم نہیں ہوگا الحمدللہ، اسی نعمتوں سے بھری جنت اور سکون، بھوک اور پیاس کی کوئی تنگی، کوئی مشکل نہ ہوگی، اللہ نعمتیں انگت نعمتیں دیں گے، اور کتنا بھی کھائیں گے نا، نہ ویٹ بڑھنے کا ڈر ہے نہ موٹے ہونے کا ڈر رہے گا، وہاں پر ڈائٹ کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، جنت ایسی جگہ ہے الحمدللہ، بندہ من چاہا کھائے گا، بھوک مٹتے رکے گا نہیں، بلکہ اس کا دل بھرے تک کھائے گا الحمدللہ، جب اس کا پیٹ بھر جائے گا لیکن دل چاہے گا کہ اور کھائے، تو اس کو ایک ڈکار آئے گی، حدیث میں آتا ہے تفسیر میں کہ اس کو جیسے ڈکار آئے گی پورے یعنی کہ غذا ہضم ہو جائے گی، سبحان اللہ، اور پھر وہ ڈکار بھی بہت پیاری، بہت خوشبودار، مشک کی خوشبو، دیکھا آپ ایسی رہیں گی ڈکار میں، جبکہ آج ہم کیا دیکھتے دنیا میں، کتنی اچھی دعوت میں جا کے کھاؤ اتنے گندے اور کھٹے ڈکارا رہتے، وہ سب پکوان اچھا کھائیے گندے ڈکارا آتے، لیکن وہاں پر ڈکار بھی خوشبو والی رہے گی، اور تھوڑا سا پسینہ آئے گا اور سب ہضم ہو جائے گا، پھر ریڈی، پیٹ بھوکا ہو گیا، کھائیے آپ کو جتنا بھوک دل چاہ رہا تب تک کھائیں پھر، اور پھر وہ نعمتیں بھی ختم نہیں ہوگی، یا دو چیزیں ہوتی ہے، یا تو بھوک ختم ہو جاتی یا تو نعمت ختم ہو جاتی، اس لیے دیکھ دیکھ کے کھاتے، میری بہنوں آج تو کئی وہ بھی لوگ ہیں جو ماہ رمضان جیسے مہینے میں بھی کئی سارے میوے نہیں کھا سک رہے، کیوں کبھی کوئی طبیعتوں کی خرابی کی وجہ سے، اور میری بہنوں کچھ وہ ہے جو پیسوں کی تنگی ہے، لمیٹڈ چیزیں آتی ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو آج اتنا کھا لیا کل کے لیے بقیہ رکھ دو، اللہ میری بہنوں وہاں پر یہ چیز کا ڈر نہیں ہوگا، دیکھیے اس ابدی زندگی کے لیے کوشش کریں، لاپرواہی کا نتیجہ یہاں پر بھی بھوکے پیاسے، وہاں پر بھی پریشانی میں جانا ہے جہنم، اس سے بچیں، یہ تھکاوٹ، یہ پریشانی، یہ بھوک، یہ پیاس، آپ اللہ کی فرمانبرداری میں رہیں، آپ کو ایسی زندگی اللہ عطا فرمائیں گے الحمدللہ، لہذا دیکھیے وہاں بیماری بھی نہ ہوگی، اسی لیے آپ کو کوئی کنٹرول نہیں ہے، اور اسی طرح سے الحمدللہ کوئی لمیٹڈ چیزیں نہ ہوں گی، اسی لیے دل چاہا آپ کھا سکیں گے، اور جتنا الحمدللہ الحمدللہ، اور اسی طرح آپ دیکھیں گے حتیٰ کہ جنت میں پرندوں کے گوشت کا بھی ذکر ہے، حالانکہ آج آپ دیکھیے کئی جگہ پہ لوگوں میں اتنی غریبی ہو گئی ہے کہ گائے کا گوشت کھانا میں مشکل ہو گیا، اور بکرے کا گوشت تو کچھ لوگ وہ ہے میری بہنوں جو بقرعید کو کھاتے تو بقرعید کو کھاتے، وہ بھی صاحب خیر لوگ اگر ذبح کر کے بھیج دیے، ورنہ تو گوشت ہی کبھی ہفتے میں ایک آدھ بار کھاتے، ایسے بھی لوگ ہیں آج بھی، لیکن میری بہنوں سوچیے اللہ کیا کریں گے جنت میں، پرندوں کے گوشت بھی کھلائیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاللَّحْمِ الطَّيْرِ مِمَّا يَشْتَهُونَ، جو تم کو پسند ہوں گے، زبردستی بھی نہیں ہے یہاں پر، جیسے تمہیں مرغوب ہوں گے، اور ہم احساس کریں کہ گوشتوں میں جو مزیدار گوشت ہوتے ہیں وہ پرندوں کے گوشت ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسی نعمتیں اپنے بندوں کو عطا فرمائیں گے، اور میری دینی بہنوں اس طرح جب اللہ کی نعمتوں کو کھائیں گے پیئیں گے تو کیا بھوک پیاس کے لیے پریشان ہوں گے بھلا؟ دیکھا الحمدللہ، اور کیا بتایا جا رہا؟ چوتھا ہے دیکھیے آیت ہے سورہ کہف کی آیت نمبر 31، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اہل جنت سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، سبحان اللہ، یہ دیکھیے ہماری جو خواہشات ہوتی ہے نا، میں ضرور کہوں ایک عورت ہونے کے ناطے
ہر عورت کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ سونے کے کنگن پہ، کنگن ہم کو بہت پسند ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرمانے جنتیوں کو سونے کے کنگن پہنائے جائے. الحمدللہ. اور کیا بتایا ذرا، اور سبز ریشم کا لباس، یعنی کہ ایسے بہترین ریشمی لباس پہنائے جائیں. الحمدللہ. تکیے لگائے مسندوں پر مزے کریں گے، بیٹھے ہوئے ہوں گے کیسے، گو تکیے لگا کے. دیکھیے آج میں کہوں میری بہنوں، ہر ایک بندے کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے. ہر خاتون سے پوچھیے وہ کیا کہتی ہے، اللہ ایسی زندگی رہنا تھا، گھر میں نہ تخت لگے وا، ایک گوتکیا دلیوا رہنا تھا، اس کو ٹیک لگا کے بیٹھتی میں، اور ایک کام والی ہوتی اور مجھ سے کہتی کہ میرے کو یہ لا دے یہ لا دے. ایسی زندگی رہنا تھا بھائی، شاہی زندگی. اللہ بتانے یہ شاہی زندگی جنت میں ملے گی. کوشش کرو ہمیشہ کے لیے، کیونکہ دنیا تو آج ہے کل نہیں رہے گی. اس میں پا کر بھی کرو گے تو کیا کرو گے، شہنشاہ بھی بیوی بھی مر گئی تو سب چھوڑ کے مٹی میں چلے جائے گی. لیکن تم اللہ کے فرما بردار بن جاؤ تو ایسی عالیشان زندگی اللہ تم کو جنت میں عطا فرمائیں گے. الحمدللہ. تو میری بہنوں فرمایا کہ مزے سے تکیوں سے ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے، ایسی قیمتی چیزیں استعمال میں ہوں گی اہل جنت. اسی طرح اور ایک مقام پر سورہ صافات آیت نمبر 47 46 47 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اہل جنت عقل پر اثر انداز نہ ہونے والی سفید رنگ کی لذیذ شراب پیئیں گے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہوگی ان کو، وہ جو ان کو دی جائے گی. شراب یہ نہیں یہاں کی طرح انسان شراب پی لیے اب ہم یہ سوچیں کہ ارے شراب تو حرام ہے، اور یہاں جنت میں نعمتوں میں شراب کا ذکر. تو میری بہنوں یہ ایسی مشروب ہوگی جو انسان کو سکون دے گی. دنیا کی شراب گندی چیزوں سے بنی ہوئی ہوتی ہے اور پھر اس کے اندر حرام چیزیں ملا دی جاتی ہے. انسان پیتے الٹا ہو جاتا، چلتا پیروں سے لیکن سوچتا، یعنی کہ دیکھیے دماغ سر نیچے پیر اوپر ہو جاتے دماغ کے حالت. اور دیکھیے ایک شرابی کو آپ دیکھیے کہ وہ آخرت میں خسارے میں تو ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے نا، جو انسان کو پتا ہے شراب حرام ہے لیکن موت تک شراب نہ چھوڑے، ایسوں کو اللہ تعالیٰ ہرگز نہ معاف کریں گے، اللہ ہرگز نہ بخشیں گے. کہ معلوم ہونے کے باوجود اس نے شراب کو ترک نہیں کیا کہ اللہ نے شراب کو حرام کر دیا ہے. میری بہنوں لیکن آپ دیکھیں گے شرابی دنیا میں بھی کہاں فائدے میں ہے بتائیے، ہمیشہ شرمندہ ہی رہتا. آپ دیکھو شرابیوں کو، آپ دیکھو رات میں آتے خود کیا کیا بکتے آتے پتہ نہیں رہتا، دن میں پورے شرمندہ اٹھے ہوئے رہتے سب کے سامنے. کیا فائدہ یہ گندگی کا استعمال. اللہ لیکن وہ شربت وہ شراب پلائیں گے جو انسان کو سکون دے گی، نہ سر میں درد نہ عقل میں فطور، نہ ان کو یہ بول دیا وہ بول دیا جھگڑا کر دیا سے کچھ بھی نہیں. تو یہ نعمت اللہ شراب جنتیوں کو عطا کریں گے. اور اسی طرح آیت نمبر 6 اہل جنت کے لیے ہیروں اور موتیوں جیسی شرمیلی نگاہوں والی خوبصورت بیویاں ہوں گی. سبحان اللہ. اور یہ سب نعمتیں لیکن اکیلے اکیلے کھا لینا پی لینا نہیں ہے، بلکہ وہاں بھی جوڑے جوڑے رہیں گے. جنتی جنت میں جوڑے جوڑے رہیں گے. اور میری بہنوں اس جگہ پر میں یہ بھی بتانا ضرور سمجھوں گی، کیونکہ ہم میں آج کل بہت سارے لوگوں کا یہ تصور ہے کہ بیوی کا انتقال ہوتے بولتے کہ شوہر بیوی کا رشتہ ختم ہو گیا، شوہر کو بولتے اب بیوی کی صورت نہیں دیکھنا، جبکہ پورے خاندان کے غیر محرموں کے لیے چہرہ کھول کے سلا دیتے. پورے آ کے دیکھ رہے ہیں رستہ چلنے والے انہوں نے سب دیکھ رہے ہیں، بولتے نہیں 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 شوہر نہیں دیکھنا، رشتہ ہی ختم ہو گیا کہتے. اللہ اکبر. اسی طرح بیوی کو بھی شوہر مرتے بولتے رشتہ ہو گیا جا کے چہرہ نکو دیکھو بول کے. تو یہ بالکل غلط ہے. حالانکہ میری بہنوں حدیث کے الفاظ ہے، کئی سارے ایسے واقعات پڑھیے. ام سلمہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کہ دونوں ایک دوسرے سے ایک مرتبہ بات کرتے کہتے کہتے کہ ام سلمہ ابو سلمہ سے کہتی ہیں کہ ابو سلمہ میں جو ہے نا اگر آپ میرا انتقال ہو جائے، آپ کا انتقال ہو جائے تو میں دوسرا نکاح نہ کروں گی، اور میرا انتقال ہو جائے تو آپ بھی دوسرا نکاح نہ کرنا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نیک بیوی شوہر رہیں گے انتقال کے بعد، ایک کے انتقال کے بعد دوسرا اگر ویسے ہی مجرد زندگی کو گزار دے، پھر دوسرے ان کے رشتے میں نہیں داخل ہوئے دوسرا نکاح کا، تو پھر انہی دونوں کو اللہ ایک دوسرے کے ساتھ رکھیں گے انشاءاللہ. تو میری بہنوں فرمایا آؤ ہم عہد کر لیں. ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ اے ام سلمہ ایسا ہرگز نہ کرنا، بلکہ اگر میرا انتقال ہو جائے تو آپ نکاح ضرور کرنا. میری بہنوں اسی طرح آپ دیکھیے سورہ لہب میں پڑھیے، قرآن مجید کے الفاظ ہے. اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں ابو لہب کے ساتھ، کیا بتاتے ہیں، اور اس کی بیوی بھی جو لکڑیاں ڈھونے کا ایندھن ڈھونے کا کام کرتی تھی، تو جہنم میں بھی ابو لہب کے ساتھ رہے گی. ابو لہب جو آگ میں جلے گا اس میں آگ لکڑیاں ڈال ڈال کے آگ بڑھاتی رہے گی. ہو گیا گناہگار گناہگار کے ساتھ، نیکوکار نیکوکار کے ساتھ. ہاں یہ الگ کب ہوں گے، ویسے بھی مرنے پر چہرہ نہیں دیکھنا یہ نہیں کرنا بالکل غلط ہے. حتیٰ کہ حدیث سے ہے کہ اگر کوئی نہ ملے تو ایسے وقت شوہر بیوی ایک دوسرے کو جنازوں کو غسل بھی دے سکتے. یہ ہے میری بہنوں جس ضمن میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سیرت کے ان الفاظ کو پڑھ کے دیکھیے آپ، جس میں نبی اکرم اقبال کیلانی صاحب کی کتاب آداب جنائز میں بھی یہ ملے گا آپ کو، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک انصار صحابی کے جنازے سے آتے
آنے کے بعد بیٹھے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پہ پٹی بندھی گئے. آپ سر میں درد سے ہاتھ لگا کے کہتی ہیں ہائے میرا سر دکھ رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے عائشہ سر تو میرا دکھ رہا ہے. اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ عائشہ اگر آپ کا انتقال میرے آگے ہو جائے, کیونکہ 2 ازواج مطہرات, ایک ازواج مطہرات کے وقت نماز جنازہ بھی فرض نہیں ہوا تھا میری بہنوں, مکے میں انتقال ہوا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دوسرے زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب اس کے بعد کوئی ازواج مطہرات زندگی میں انتقال نہیں کرے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ اگر آپ کا انتقال میرے آگے ہوگا تو میں یہ چاہوں گا میں اپنے ہاتھوں سے تمہیں غسل دوں, میں اپنے ہاتھوں سے تمہیں کفن دوں, اور میں ہی تمہارے نماز جنازہ پڑھاؤں. میری بہنوں, امت کی ماں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پلٹ کر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بول رہے ہیں میں مر جانا چاہتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ تم خواتین سے یہی تو ہے کہ ہر بات کا الٹا مطلب لیتی ہو. بڑی پیاری حدیث سے آپ پڑھ کے دیکھیے, دل ایک دم اتنا بہتر محسوس ہوتا, معلوم دیکھیے ایسے جیسے کہ کتنی بہترین زندگی ہوتی تھی, ازواجی زندگی, کتنے پیار سے رہتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے ساتھ, جس میں بڑی پیاری پیاری چھیڑ چھاڑ بھی ہوا کرتی تھی. تو میری بہن فرماتے ہیں کہ تم عورتوں سے یہی تو پریشانی ہے کہ تم ہر بات کا الٹا مطلب لیتی ہو. تم مر جائیں تو کہا, تم مر جاؤ نہیں کہا نا, یہ والی حدیث میں آپ دیکھ لیجیے. تو میری عزیز دینی بہنوں, ایسے کئی سارے صحابہ کے واقعات دیکھیے. تو اس سے آپ کو کہاں میاں بیوی ایک دوسرے سے الگ ہوئے بتائیے؟ تو بالکل نہیں نا. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ جنت, نکاح ایک ایسی عبادت ہے جو دنیا میں ہے جنت میں بھی ہے نکاح, الحمدللہ. تو لہٰذا ایسا کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے, ہم تم کو جوڑے جوڑے کے ساتھ ہی وہاں رکھیں گے, یعنی کہ وہاں پر بیویاں ہوں گی. بار بار جنت میں بیویوں کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ وہاں بیویاں رکھیں گے, بار بار ذکر ہے, الحمدللہ. تبھی تو میری بہنوں اہل جنت کے لیے ہیروں اور موتیوں جیسی, دیکھیے آپ سبحان اللہ کیا پیاری خوبصورتی کا تذکرہ. کیونکہ آدمی کی, معاذ اللہ میرے الفاظ کو گرا نہ لے, اللہ سے معافی چاہ لوں اگر الفاظ کی زیادتی ہو تو, کیونکہ ہم ہر ایک کے جذبات تو ہم نہیں جانتے, ہم خواتین ہیں. لیکن اکثر مفسران دین کے قول ملتے ہیں کہ آدمی کی ایک کمزوری بھی ہوتی نا, خوبصورتی. آج آپ دیکھیں اتنا کچھ دینی معلومات ہو رہی, لڑکے ہر چیز میں کمپرومائز کر رہے ہیں لیکن خوبصورتی میں نہیں کر رہے ہیں کمپرومائز. بول رہے ہیں وہ سب صحیح ہے, ہم جوڑے کی رقم نہیں لیتے, جہیز نہیں لیتے, رسماں نہیں کرتے, مسجد سے نکاح کرتے, لیکن لڑکی جو ہے نا پتلی بالکل سلم رہنا, ناک کلیدار, آنکھیں یعنی کہ بڑے بڑے کیری دار, بال ایسے لامے, تو کیا بتا رہے ہیں کیسی خوبصورتی کا خاکہ دماغوں میں بٹھا لیا. بولے لیکن خوبصورت تو ہونا. اب کئی جگہ میری بہنوں, خود میرے ساتھ یہ بات ہوئی کہ دینی بہنیں کہتی ہیں کہ باجی اب یہ تو بچے بول رہے ہیں ہمارے امی یہ ڈیمانڈ تو غلط نہیں ہے نا, بول رہے ہیں تو اب لازم ہے خوبصورتی کو تو اہمیت دینی پڑے گی نا. تو میری بہنوں یہ ضرور جان لے, خوبصورت بھی اللہ نے بنایا ہے, قبول صورت بھی اللہ نے بنایا. ہم سب اگر خوبصورتوں کو چن لیں گے پھر قبول صورت بیٹیوں سے نکاح کون کرے گا؟ ان کا کیا ہوگا, ان کی جوانیوں کا کیا ہوگا؟ تو میری عزیزوں, دنیا میں ہر چیز فانی ہے. کتنے دن رہتی خوبصورتی, وہ عمر آ رہی ہے. اگر کوئی خوبصورتی کے شیدائی ہے, وقت آیا بیوی ذرا موٹے ہو گئے, کلے پھل گئے, ناک چپٹی ہو گئی, تھوڑا آنکھیں ادھر ادھر ہو گئے, تو کیا کرتے؟ یہاں پر کوئی یعنی کہ دیکھیے ایکسچینج آفر بھی تو نہیں ہے نا, صحیح نہیں. تو پھر کیا کریں گے؟ جب کیا کریں گے, بیوی میں کوئی کمی ہو گئی تو بیوی سے کترائیں گے, دور ہٹ جائیں گے؟ صحیح نہیں ہے نا یہ. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ لوگ ہر زمانے میں نکاح کرے 4 چیزوں کی بنیاد پر. ایک خوبصورتی, فرسٹ ون اسی کو دیکھے. دوسرا مال و دولت. تیسرا عزبنت. چوتھا دینداری. لیکن اے امت محمدیہ, تم دینداری کو اہمیت دو, دینداری کو ترجیح دو. تب میری بہنوں معاشرے سے یہ نکاح کا پرابلم ختم ہو جائے گا. کیونکہ یہ فانی دنیا ہے, ابدی زندگی, ہمیشہ رہنے والی چیز. یہاں پر کوئی چیز کی گارنٹی اور ہمیشگی نہیں ہے, لیکن وہاں ہمیشگی رہے گی. ایسی خوبصورتی جو کبھی ختم نہ ہوگی, ایک کی طرح ہمیشہ برقرار رہے گی. الحمدللہ. کیا بتایا ذرا, ایسی خوبصورتی ہیروں اور موتیوں جیسی شرمیلی نگاہوں والی خوبصورت بیویاں ہوں گی. دیکھیں نگاہوں میں شرم جنتی عورت کی پہچان. بے شک وہاں حوریں بھی ہوگی, لیکن جنتی عورت کی پہچان بھی کیا ہے؟ حور بھی ہے, جنت میں خواتین بھی ہے, دونوں بھی ہوں گی انشاءاللہ. میری بہنوں, کیونکہ صرف جنت کا تذکرہ ہے اسی لیے زیادہ خلاصہ نہ لے, لیکن یہ ضرور جان لو. کیا بتایا جا رہا, شرمیلی نگاہوں والی. تو دیکھا جنت, الحیاء من الایمان, یہ حدیث یہاں یاد آ گئی نا کہ حیا ایمان کا جز ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پہ فرمایا, جس دل میں حیا نہیں اس دل میں ایمان نہیں. تو عورت کے اندر حیا ہو, اس کی نظریں نیچی ہو, وہ ٹک ٹاک پہ نہیں جھومے گی. اللہ ہماری آج کی نوجوان بیٹیوں کو توفیق دے, ہم کو بچنے کی ہدایت دے ان چیزوں سے. آج جنہوں نے اپنے اسلام کو جو ہے نا فتنے میں ڈال لیا, اپنے اعمال کو فتنوں میں ڈال لیا,
ہدایت دے اللہ میری بہنوں. اور دیکھو آج کی خوبصورتی، جتنی خوبصورتی اتنی بے حیائی. پہلے اللہ اچھے خوبصورت بنائے، اوپر سے انہوں حیا میں رہنا ہی پسند نہیں کرتے. اسی لیے تو آپ دیکھیے کئی جگہ کے معاملات کیسے ہو رہے ہیں، حادثات کیسے چل رہے ہیں. اسی لیے اپنے آپ کو بچائیں. اور ایسی بہترین تو میری بہنوں ایمان کے ساتھ حد حیا بھی ہمارے اندر ہونی چاہیے. اور اللہ ہماری تمام نوجوان نسل کو حیا، شرم و حیا کی توفیق عطا فرمائے، پردے کی ہدایت عطا فرمائے، آداب حدود تبرج کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میری بہنوں فرمایا خوبصورت بیویاں ہوں گی، شرمیلی نگاہوں والی، اور جو ہے خوبصورت بیویاں ہوں گی، بہت خوبصورت. اتنی خوبصورتی میری بہنوں الحمدللہ. اسی لیے تو جب پوچھا جا رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بتایا جا رہا ہے جنت میں ہر جنتی کو جو ہے نا 2 بیویاں ہوں گی، ایک حور اور ایک جنتی عورت ہوگی. صحابیات نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب وہاں پر بھی اچھا حور ہوں گی ہمارے کمپٹیشن میں، تو پھر لازم ہے تو حوریں ہوں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی حوروں کی مثال جنتی خواتین کے آگے ایسی ہوں گی جیسے کہ ریشم کے اندر استر. ریشم جبھی خوبصورت دکھتا ہے جب استر ہو. تو اگر جنتی حوریں ریشم کی طرح ہیں تو جنتی خواتین استر کی طرح ہوں گی. تو میری عزیز دینی بہنوں الحمدللہ دیکھا یہ ہے ماشاءاللہ خوبصورتی خواتین کی. آگے اور بھی احادیثیں آئیں گی، آپ آگے سننا انشاءاللہ، جنہیں اس سے پہلے کسی جن یا انسان نے چھوا تک نہیں ہوگا. سورہ رحمان آیت نمبر 56 سے 58 تک کیا بتا رہے؟ جنہیں کسی جن اور انس نے چھوا تک نہ ہوگا. ویسی یعنی کہ بالکل پاک دامن پاکیزہ بیویاں اللہ جنت میں عطا فرمائے گی. میری بہنوں یہ ہے الحمدللہ جنتیوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت، جو بیویاں پاک دامن بیویاں، پاک صاف بیویاں، جسے کسی جن اور انس سے چھوا تک نہ ہوگا، ایسی بیویاں اللہ تعالیٰ ان کو عطا کریں گے. تو میری بہنوں آج ہم دیکھیں دنیا میں کوئی کتنا ہی لاپرواہ بے پرواہ ہو لڑکا، لیکن جب نکاح کرنے کے لیے جائے گا تو وہ والدین پہ چھوڑ دیتا ہے، کہتا ہے کہ ماما آپ ہی دیکھ لیجیے. کیوں؟ کیونکہ آپ سمجھ سکتے ہیں کون لڑکی باحیا ہے، با پردہ ہے. مجھے تو بیوی ایسی چاہیے. گھومنے پھرنے میں بھی کتنے ایسے برائیاں یہ چلتے نا، یہ سب سکسیس نہیں رہتے، یاد رکھ لیجیے. اسی لیے ان چیزوں سے بچیں. اللہ میری نوجوان بیٹیوں کو توفیق عطا فرمائے. اللہ نے جو آپ کے لیے بنایا ہے جوڑا، ہر طرح کی محبتیں اسی پہ نچھاور کیجیے، اور اس وقت تک اپنی محبتوں کو بچائے رکھیے. اور یہ بے حیائی، عاشقی، عیاشی، یہ گندگی ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائیے. کیونکہ جہاں پر آپ کسی کے ساتھ ان گندگیوں میں برائیوں میں حصہ بھی لیں، لیکن کل کو وہ خود لڑکا نہیں چاہے گا کہ آپ کی طرح کی بے پرواہ بے حیا لڑکی اس کے نکاح میں آ جائے. اور ایسے چیزیں کبھی بھی سکسیسفل نہیں رہتے میری بہنوں. اسی لیے میری عزیز بیٹیوں ان چیزوں سے بچو. اور میری بہنوں ہم تمام کو اپنی نوجوان بیٹیوں کو اس کی تعلیم دینی چاہیے. تو لہذا جنتی حوروں کے لیے بتایا جا رہا کہ وہ ایسی ہوں گی پاکیزہ بالکل، جسے کسی نے چھوا تک نہ ہوگا. سبحان اللہ، ایسی نعمتیں اللہ دیں گے. اور فرمایا، اور ایک آیت ہے دیکھیے حدیثیں. آئیے ابھی ہم نے آیتوں کو تکمیل کیا تو کچھ احادیث بھی لے لیں. احادیث جنت میں، پہلی حدیث صحیح مسلم، جنت میں بیماری، بڑھاپا اور موت نہیں ہوگی. سبحان اللہ. سب سے بڑی کمزوری ہم خواتین کی تو آپ دیکھو بڑھاپا. ایک سفید بال دکھتے کھینچنا شروع کر دیتے آئینے میں دیکھ کے، حالانکہ 40 کے ہو گئے لیکن پھر بھی 30 کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں. عمر پوچھ لو عورت کی کبھی نہیں بولتے. لوگوں نے محاورہ بنا کے رکھا ہے کہ مرد کی سیلری اور عورت کی عمر کبھی نہیں پوچھو کرتے. کیوں نہیں بولتے؟ گھبراتے ہیں کہ ہم بوڑھے ہو جا رہے ہیں. سچائی تو حق ہے نا میری بہن. ان کمزور کیلشیم ختم ہوتی ہوئی ہڈیوں کا کیا کریں گے؟ موت کی طرف بڑھ رہی ہے زندگی. اسی لیے شادی کی سالگرہ منانا چھوڑ دیجئے، بلکہ اپنے اللہ سے جڑیے، حقیقت کو سمجھیے. یہ ڈیتھ ڈے کی حقیقت ہے، اس کو برتھ ڈے سے مت ڈھانپیے میری بہنوں. اور دیکھیے جنت میں بیماری، دیکھو یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو ہر انسان کی چاہت ہوتی ہے. ان میں سے ایک آدھ جو ہے وہ خواتین کی کمزوری ہے، لیکن ہر انسان کی چاہت 3. ایک بیماری نہیں ہونا، صحت مند رہنا ہمیشہ. ہر کوئی دعا کرتے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں بھی ہے اے اللہ مجھے مہلک غیر مہلک بیماریوں سے بچا. ہم روز صبح شام کے اذکار میں پڑھتے ہیں اللہم عافینی فی بدنی، اللہم عافینی فی سمعی، اللہم عافینی فی بصری. یا اللہ میرے بدن میں مجھ کو عافیت دے، میرے کانوں میں عافیت دے، میرے آنکھوں میں عافیت دے. اللہ مرنے تک مجھے کسی کا محتاج نہ کر، میرے اعضاء جسم کو سلامت رکھ. ایسی دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی. اے اللہ اسے بڑھاپے سے بچا جو دوسروں کا محتاج ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں. تو میری بہنوں بتائیں کون ایسا ہے جو بیماری، کمزوری، بڑھاپے کو پسند کرے؟ کیونکہ بڑھاپا خود اپنے آپ میں ایک بڑی بیماری ہے جس میں ناتوانی، کمزوری آتے جاتی ہے. دھیرے دھیرے
ہم محتاج ہونا شروع ہوتے ہیں. اللہ ایسی محتاجی والے بڑھاپے سے بچا. آج کے زمانے میں تو انتہائی دل سے دعا ہے میری بہنوں, آج جو اولڈ ایج ہوم میں پڑے ہیں ہمارے بزرگ مسلمانوں کے, اللہ ان کو گھروں کو لوٹا لینے کی, اولاد کو توفیق دے, اپنے اللہ کو راضی کرنے کی, اپنے ماں باپ سے تمیز سے بات کرنے کی, اپنے ماں باپ سے محبت کرنے کی, اپنے ماں باپ کے جذبات کو سمجھنے کی ہدایت دے رب العالمین. اور میرے اللہ رب العالمین ہم آپ تمام کو بھی بڑھاپے کی ناتوانی, کمزوری اور کسی کے محتاج ہونے سے بچا رب العالمین. ہم کو ایسا بڑھاپا دے جو صحت مند ہو, اور اللہ ہم کو اپنے بچوں کا بھی کبھی محتاج نہ کر رب العالمین. اور میری بہنوں بیماری کس کو پسند ہے بتائیے, کون پسند کرتا بیماری کو؟ ہر کوئی کہیں گے اللہ ہم کو صحت مند رکھے, اسی لیے ہم دعائیں بھی کرتے ہیں. تو یہ نعمت جنت میں نہ تو بیماری ہے اور نہ بڑھاپا, ہمیشہ جوان رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو اسی لیے یہاں فکر مت کیجیے, یہ فانی دنیا ہے, یہ سب ختم ہونے والی چیزیں ہیں. اسی لیے اس کی دوڑ لگا کر سفید بالوں کو کالا مت کیجیے, لال کر لے سکتے. بالوں کو کالا کرنے والوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعنت, سفید ہو جانے کے بعد بال کو کالا نہیں کرنا چاہیے. بخیا لالی وغیرہ سے آپ کچھ کر سکتے, مہندی لگا سکتے, ایسا براؤن کر سکتے, برگنڈی کر سکتے, ٹھیک ہے, لیکن کالا مت کیجیے, ٹھیک ہے. اسی طرح سے میری بہنوں ہم جو جس طرح کے یعنی کہ پارلروں کو جانا, اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ جوان دکھانا, معاذ اللہ میرے الفاظ کو گرا نہ لیں, لیکن اس سے بچیے. یہ دنیا کی حقیقت قبول کر لیجیے, جتنا ادب میں رہ کے اپن کر سک رہے اتنا اپنے آپ کے ساتھ تیاری کیجیے. لیکن بیجا بھواں کھچانا, چہرے بنانا, فلاں کرنا, پارلر کو جا رہے ہیں, دعوت میں جا رہے ہیں تو 10,000 کا میک اپ, دھوتے 2 انچ نکل گیا, اندر پہچاننا مشکل ہے. کبھی کبھی تو میاں بازوک سے چلے گئے, کہتے السلام علیکم انٹی باجی بول کے, گھر آنے کے بعد بولے کیا جی ایسا کرے, تو بولتے اچھا آپ تھے, اتنا میک اپ کے شوہر نے پہچان رہی. اللہ ہدایت دے ہم کو, ایسا نہ کرے انشاءاللہ تعالیٰ. ہم الحمدللہ اللہ کی دیوی خوبصورتی کی قدر کریں, اللہ کے شکر گزار بنے. اور جس طرح کے بھوؤں کا بنانا, یعنی کہ دانتوں کا گدوانا, اور چہرے سے بالوں کا اکھاڑنا, یعنی کہ تمام چیزیں نہیں کرنی چاہیے. گودنے گدوانے والوں پہ اللہ کی لعنت ہے. اور میک اپ میں حدود میک اپ سے نہ نکلے, جیسا نقلی پلکے لگانا, نقلی بالوں میں جوڑے لگانا, اور اسی طرح سے اب آج کل تو نقلی لینسز بھی دوسرے لگ جا رہے ہیں. پھر الحمدللہ عبادتوں میں پکے ہیں سب اچھے, لیکن یہ سب چیزیں بناوٹی, تو یہ چیزوں کا استعمال نہ کریں, اس سے بچے. تو میری بہنوں دیکھا, اور کیا بتا, بڑھاپا بھی نہیں ہوگا وہاں پر, اور جو آپ کی چاہتے ہیں جوانی کے برقرار رکھنے کی, جنت ہے وہ جگہ پوری کرنے کی, اور موت نہیں ہوگی. صحیح مسلم سب سے بڑی نعمت, وہاں موت بھی نہیں ہوگی میری بہنوں. یہ موت جس کے آنے پر آدم علیہ السلام نے بھی پوچھا کیا موت کا وقت ہو گیا, حالانکہ 1000 سال کی عمر تھی آپ کی. جب آئے تو ملک الموت موسیٰ علیہ السلام نے تو تماشا مار دیا انسان سمجھ کے. لوٹے ملک الموت یہ کہتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے کلیم اللہ نے تو مجھے موت کے لیے ریڈی نہیں ہے, آپ ان کے پاس بھیج دیے مجھ کو. میری بہنوں آپ بتائیں, وہ موت ہم سب یہ چاہتے ہیں ہمیشگی ہو. اور دیکھو آدم علیہ السلام کے واقعے میں اسی بات کا فائدہ اٹھا کر تو شیطان نے آدم علیہ السلام کو پھل کھلایا تھا. پڑھ کے دیکھیں پوری تفسیر قرآن میری بہنوں. اور جنت میں وہ چیز نہ ہوگی, یاد رکھیے جنت ہے وہ جگہ. اسی لیے یہاں پر سب چیز حق ہے, فانی ہے, اس لیے اپنے اللہ کی طرف بڑھیے. ایک ایک دن ختم ہو رہا, اپنی آخرت کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں کہ آخرت میں اچھی زندگی گزارے انشاءاللہ. اسے حدیث میں آتا ہے جب جنتی جنت حشر کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے جنتی جہنمی دونوں بھی پیش ہوں گے, تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ لے جاؤ میرے جنتی بندے کو جنت میں, ایک ذرہ سا غوطہ لگاؤ, مطلب تھوڑا ٹہراؤ, پھر لے کر آؤ میرے پاس, اور اس جہنمی کو لے جاؤ, جہنم میں لے جا کے ایک بار لے کے آ جاؤ میرے پاس. تو ایک چکر جنت کا, ایک چکر جہنم کا, دونوں کو بھی لگایا جائے گا. حالانکہ ایسا جنتی ہے یہ بندہ جو دنیا میں ایک سیکنڈ آرام سے نہیں دیا, ہر طرح کی مصیبت میں گھرا رہا. وہ دوزخی ایسا ہے جو ہمیشہ من یا عشرت کی زندگی گزارا. دونوں کو ایک جھلک جنت ایک جھلک جہنم مل گئی. جب لوٹ کر آئے اللہ تعالیٰ نے پوچھا میرے جنتی بندے سے کہ بتاؤ میرے بندے, کبھی تو نے مصیبت کو دیکھا, پریشانی کو جانا, تکلیف تجھ کو معلوم ہے؟ اس نے کہا رب العالمین آپ کی عزت کی قسم کبھی میں نے مصیبت دیکھی نہیں, کبھی میں نے تکلیف کو سنا نہ جانا. جب سے بنا ہوں راحت ہی راحت ہے. تو جنت کے غوطے نے دنیا کی پوری مشکلوں کو بھلا دیا میری بہن. یہ جگہ جنت ہے, یاد رکھ لو. اسی لیے جنت کے لیے محنت کرو. یہ سب بھول جائیں گے اپن, جیسے خواب میں رات میں سوتے نا, اٹھے وقت کیا بولتے ہیں, کیا کی دیکھی خواب میں, یہ سب دیکھی میرے ساتھ ہو رہا ہے سمجھی, لیکن کچھ بھی نہیں ہے یاد, بس یاد رہ گیا لیکن سب ختم ہو گیا. یاد رکھو یہ دنیا ایک خواب ہے, یہ دنیا حقیقت نہیں ہے. جب آنکھ کھلے گی آخرت میں یہ سب بھول جائیں گے اپن. تو اسی لیے میری بہنوں مصیبتوں سے ڈر کر اللہ سے دور مت بھاگو. مصیبتیں آتے رہیں گی, اللہ کے قریب ہوتے رہو.
اور جب مصیبتیں بھول جاؤ گے ایک بار جنت کو دیکھو گے انشاءاللہ. اور اس جہنمی سے پوچھا جا رہا کہ بتا میرے بندے, کیا تو نے کبھی آرام, سکون, نعمتیں میری دیکھی ہے؟ اس نے کہا رب العالمین آپ کی عزت کی قسم, کبھی میں سکون دیکھا نہ آرام دیکھا نہ نعمت دیکھا, جب سے بنا ہوں یہی پریشانی ہے, پریشانی تکلیف ہی دیکھ رہا ہوں. دیکھا ایک غوطے میں سب بھول گئے, دنیا کے جہنمی بادشاہ سکون آرام سب بھول گئے. کیا چاہیے؟ اسی لیے ڈیسائیڈ کر لیجئے, اسی لیے اس جنت کی طرف بڑے میری بہنوں, جس میں ہمیشگی ہے, اس میں موت بھی نہیں ہے, راحت ہی راحت ہے ابد و آباد. اگر ایک جنتی اپنے کنگن سمیت دنیا میں جھانک لے تو سورج کی روشنی کو اس طرح ختم کر دے گا جس طرح سورج کی روشنی تاروں کو ختم کر دیتی ہے. ترمذی, جنتی کے کنگن اتنے چمکتے رہیں گے, اتنے خوبصورت, کیا خیال ہے, پہننا ہے نا اتنی نعمتیں. یہاں دنیا کے کنگن کئی سارے کھیٹ کے ملے ہوئے, بڑی مصیبتوں سے پہنتے, پھر آیا ضرورت تو بیچ دینا پڑا شوہر کے گھر والوں کے لیے. لیکن میری بہنوں افسوس نہ کرے, ہم ایمان پہ قائم رہے, اللہ ایسی نعمتیں دیں گے انشاءاللہ تعالی. ایسے کنگن جو اتنے خوبصورت, اتنے چمکیلے ہوں گے, اگر ایک کنگن کی ایک چمک زمین کی طرف دکھا دی جائے تو سورج پھیکا پڑ جائے گا. سبحان اللہ, سوچو بخیا کیسے ہوں گے وہاں کی نعمتیں. اور میری دینی بہنوں, اگر, اور ایک حدیث بخاری کی حدیث ہے, اگر جنتی خاتون دنیا میں ایک دفعہ جھانک لے, ایک جنتی خاتون, دیکھیے جنتی عورت کا تذکرہ ہے یہاں پر, حور کا نہیں, وہ جنتی عورتیں, دیکھا کوشش کریں اس جنت میں جانے کے لیے. یہ جنتی عورتیں جب ایک مرتبہ جنت سے اگر زمین کی طرف جھانک کر دیکھیں گی تو مشرق و مغرب کے درمیان ہر چیز کو روشن کر دے گی اور خوشبو سے پوری جگہ مہک اٹھے گی. سبحان اللہ. بخاری, وہ جو دنیا میں لیکن کبھی خوشبو باہر نکلتے خود نہیں استعمال کرے. آج کل ہم دیکھتے میری بہنوں بہت سارے ایسی خوشبو لگاتے, رستہ مہکتے رہتا جانے کے بعد. ایسا غلط ہے, عورتیں کبھی باہر نکلے وقت خوشبو اس طرح کی نہ استعمال کرے. محرموں کے ساتھ جا رہے ہیں اپنی ذاتی گاڑی میں, جہاں پر کوئی غیر محرم کے قریب ہونے کا اندیشہ نہیں ہے, آپ ضرور لگائیے. لیکن غیر محرمات جہاں گزر ہوگی, خواہ مسجد کو عبادت کے لیے جا رہے بھی تو خوشبو نہیں لگائیں گے, گھر میں رہ رہے استعمال کیجیے. لیکن آج ہمارا حال ایسا ہے, بوٹلز پورے خالی ہو گئے, لیکن لائے والے میاں کو ایک بار بھی پتہ نہیں چلا خوشبو کیسی تھی. گھر میں پسینے کی بو اٹھی رہتی, باہر گئے خود مہکتے ہوئے. تو اس طرح سے نہ ہو, ان سے اپنے آپ کو بچائیں. اور میری بہنوں خوشبو استعمال کرو اپنے گھروں میں. لہٰذا وہ جنتی عورتیں جب جنت زمین پہ جھانکیں گی تو روشن ہو جائے گی اتنی اتنی, تو ایسی چمکدار خوبصورتی, سبحان اللہ. اور ایسی یعنی کہ خوشبو روئے زمین پر مہکے گی. اور ایک حدیث ہے جس میں ترمذی نے روایت کیا, جنت کے محلات سونے اور چاندی کے اینٹوں سے بنے ہوں گے. سبحان اللہ. آج زمین پر گھر نہیں ہے, اللہ سے دعا ہے ہر بے گھر کو اللہ گھر عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ ہر کسی کو اللہ تعالیٰ اسباب دنیا میں رحمت دے. اللہ تعالیٰ پرسکون گھر دے, گھر ہے والوں کو گھر کی خوشیاں دے, گھر میں سکون دے اللہ. میری بہنوں لیکن دیکھا, یہ گھر چاہے کتنی ہی محنت سے بنائے ہیں ایک دن چھوٹ جائیں گے, لیکن وہ گھر جنت کے محلات جو اللہ تعالیٰ بنائیں گے, جو دیں گے اپنے بندوں کو, سونے اور چاندی کے اینٹوں سے بنے ہیں. ایسے محلات اللہ نے اپنے بندوں کے لیے بنائے. اس کا گارا تیز خوشبو والا مشک ہے. اس کا گارا سنگ یہاں پر ملاتے نا سیمنٹ گارا وغیرہ, تو وہ ہے مشک, جو سب سے قیمتی خوشبو جو دنیا میں اگر دیکھا جائے تو حرم کے پیٹ سے نکلتی ہے, پوری 50 میں سے کسی ایک کے, وہ جو رہتی اوریجنل. ہم یہ مشک لالے رہی چار مینار پتھر گھنٹی کا عطر, وہ صحیح نہیں رہتا. اگر آپ عرب سے بھی لائے تو 40 دھوکے کے شیشیوں میں ایک شیشی صحیح نکلتی, وہ بھی تجربہ کار انسان کے لیے. تو لہٰذا وہ بہترین جنت کا مشک, اور جو ہے حدیث میں آتا ہے اس کے سنگریزے موتی اور یاقوت کے ہوں گے, اور اس کی مٹی زعفران کی ہے. اسے ترمذی نے روایت کیا. ایسی جنت ہے جس کی دعوت اللہ ہم کو دے رہے ہیں ابدیم زندگی کے لیے میری بہنوں, جب اس دنیا کو چھوڑ کے لوٹیں گے. اور میری بہنوں اس طرح جنت کے 100 درجے ہیں, اور ہر درجے کے درمیان زمین اور آسمان کے برابر کا فاصلہ ہے. اس سے بھی ترمذی نے روایت کیا. کتنے اونچے, کیونکہ ہم اکثر گھر دیکھتے نا, چھت زیادہ دور رہتی نا, ہم بولتے دیکھو اتنے خوبصورت تھا ان کا گھر کیونکہ چھت اونچی تھی اس کی. تو کیا بتایا جا رہا, جنت کے محلات ایسے ہوں گے, جنت کے درجے ایسے ہوں گے, ہر درجے کے بیچ میں زمین اور آسمان کا فاصلہ ہوگا. کتنا بڑا فاصلہ ہے, آپ دیکھیے, اندازہ لگائیے. اور میری بہنوں جنت کے پھلوں کا ذکر, ایک خوشبو, یہ جنت کے پھلوں کا تذکرہ آتا ہے کہ جنت کے پھلوں کا ایک خوشہ, تو ایک گچھا بولتے نا اپن, ایک خوشہ زمین اور آسمان کی ساری مخلوق کھانے سے بھی ختم نہیں ہوگا. اسے مسند احمد نے روایت کیا. اتنا بابرکت. جنت میں ایک درخت کا سایہ اس قدر طویل ہوگا, طویل بولتے اتنا لمبا ہوگا کہ ایک اس کے سائے میں ایک سوار گھوڑے پہ سوار ہو کے تیز رفتار
सवार जो दौड़ने वाला है 100 साल तक चलता रहेगा तब भी ये साया खत्म नहीं होगा। बुखारी। सुभान अल्लाह। और वो दरख्त जन्नत का जो खास दरख्त है उसका नाम है तूबा, जो बहुत बड़ा सायेदार दरख्त होगा मेरी बहनों, जिसके नीचे एक जन्नती यानी कि 100 साल तक दौड़ेगा घोड़े पे लेकिन साया खत्म ना होगा। सुभान अल्लाह। तो ऐसा अगर एक दरख्त का साया है तो जन्नत की वसअत का अंदाजा लगाइए मेरी बहनों। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी जन्नत है जो अल्लाह ने अपने अच्छे बंदों के लिए तैयार किया, जिसको पाने के लिए हमको कोशिश करनी है मेरी बहनों। और एक हदीस जिसको मुस्लिम ने रिवायत किया, हौज कौसर पर चांदी और सोने के प्याले होंगे। हौज कौसर जन्नत में भी है, हौज कौसर हशर में भी रहेगा। तो जन्नत का जो हौज होगा उसके ऊपर सोने चांदी के जो प्याले होंगे, वो जिनकी तादाद आसमानों के सितारों के बराबर, आसमान के सितारे अनगिनत, इसे मुस्लिम ने रिवायत किया। अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी बहनों जन्नत के वजूद का सबूत, आइए क्योंकि वक्त का तगाजा हमको उन्वान को मुख्तसर करना ही रहेगा, तो आइए आपको मुख्तसर से आगे के जन्नत के यानी कि जो जन्नत का नाम है, जन्नत के मकामात दर्जे हैं वो बताते हुए अपने उन्वान को मुकम्मिल करूं। इससे पहले क्या जन्नत है, वजूद जन्नत, आइए इस पर सुन ले। जैसे कि हदीस लेते हैं हम बुखारी और मुस्लिम की, जिसमें रमजान में जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाने का जिक्र है। माह रमजान जिसी से हम गुजर रहे हैं, क्या पता चल रहा अल्लाह ताला क्या कहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब रमजान का महीना दाखिल होता है रूए जमीन पर, रमजान के महीने की शुरुआत होती है, तमाम आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, तमाम जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के बंद कर दिए जाते हैं, और शयातीन को बेड़ियां पहना दी जाती है। और एक खैर को पुकारने वो एक फरिश्ता आसमान के किनारे पर मुकर्रर होता है और आवाज लगाता है, या बागी अल खैरी अकबिल, या बागी शर्री अक्सर, अय खैर के चाहने वाले आगे बढ़ो और अय शर के चाहने वालों पीछे हट जाओ। मेरी बहनों, तो इसमें क्या जिक्र हुआ कि जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के बंद। तो जन्नत भी है, जहन्नम भी है, ये वजूद इससे दलील है इसकी। और मेरी बहनों हदीस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, और एक दलील पर हदीस जिसे बुखारी ने रिवायत किया, मैं सो रहा था कि मैंने अपने आप को जन्नत में पाया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं सो रहा था कि मैंने अपने आप को जन्नत में पाया। अल्लाह ताला की जिस तरह की हिकमत और रहमत रही, आपको अल्लाह जन्नत में ले गए। मैंने एक महल के अंदर कोने में, यानी कि जन्नत में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे तो वहां एक महल देखा। जब उस महल के अंदर देखा तो कोने में एक औरत को वजू करते हुए देखा, यानी कि एक औरत बैठी वजू कर रही थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने उससे पूछा ये महल किसका है। वो औरत को मुखातिब करके पूछे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये महल किसका है। तो उन्होंने कहा, उस खातून ने कहा कि उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु का है, यानी कि वो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का महल था। सुभान अल्लाह। ये है मेरी बहनों, आज दुनिया में किसी को इनाम मिला तो हम बच्चों को दिखाते, देखा देखा वो फुटबॉल प्लेयर कैसा जीता, देखो वो फलां वाले का क्या काम हो गया, उस डॉक्टर ने कैसे इनाम पाया, वो फलां किस तरह से आगे बढ़ा। मेरी बहनों देखा, ये है वो जो अल्लाह के महबूब बंदे जमीन पर है, जन्नतें तैयार है उनकी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से खुशखबरी मिल रही है कि फलां इब्ने फलां, फलां इब्ने फलां, फलां इब्ने फलां आपके लिए जन्नत है। सहाबा को भी, सहाबियात को भी। अल्लाह ताला हम तमाम को, हर जमाने के मुसलमान को इन्हीं को नजरों में रखना चाहिए मेरी बहनों। जो गुजर चुका सो गुजर चुका, लेकिन जो है ना जिंदगियां, इनको देखकर सीखिए जिंदगी कैसे गुजारना चाहिए। तो इंशाअल्लाह, क्योंकि दुनिया में जब कामयाब होना है तो कैसे इंसानों को देखते कामयाब को, तो फिर कभी देखने की कोशिश करिए उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को, कैसे क्या था उनका अमल, कैसे जीते थे, कैसी जिंदगी थी। शहीद होने के वक्त भी जब दुश्मन ने खंजर से आपके जिस्म पे वार किया, हालांकि सफे में अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु है, मस्जिद नबवी में आपके ऊपर वार हो रहा है, जख्मों से 5 बार होते हैं, पैदर पे जहर में बुझे खंजर से जमी पे जिस्म लड़क गया। बेटे ने भी रखा, नमाज न छोड़ी मेरी बहनों, और जिनको आपने मुसल्ले पे खींचा वो नमाज को तकमील करते हैं, और तकमील नमाज के बाद आपको बेटे अपने गोदी में सर रखते हैं, होश आता है, फाका होता है, आप पूछते हैं कि मेरी नमाज, मेरी नमाज। पहले तो सबकी नमाजों की तकमील पूछी, फिर अपनी नमाज की फिक्र। देखा, मौत से सांसें टूट रही हैं, मौत के मुंह में जा रहे हैं, नमाज की फिक्र है। हम नींद से उठे तो नमाज कैसे याद नहीं आती। एक कई सारे चीजों को देखो मेरी बहनों, इनमें एक चीज नमाज ही ले लो। रमजान में तरावी को दौड़ने वालों, रमजान के बाद फर्जों की पाबंदी कर लो। अब तो जमाने की नजाकत भी तगाजा कर रही है, अल्लाह से जुड़ जाओ, तभी अल्लाह हमारी मदद फरमाएंगे। नाराज न करो अपने अल्लाह को।
میری بہنوں، تو لہٰذا آپ دیکھیں یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا محل دیکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ سنا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محل ہے تو مجھے عمر کی غیرت کا خیال آیا، تو میں پیٹ پھیر کر چلا آیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر نہیں گئے، اور آپ فرماتے ہیں عمر کی غیرت کا خیال آیا تو میں پیٹ پھیر کر آ گیا اور اندر داخل نہیں ہوا۔ تو اس سے کیا پتا چلا کہ کسی کے بھی گھر میں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تو حدیث کا معاملہ ہے الحمدللہ، میں صرف یہ سمجھا رہی ہوں آپ کو کہ کسی کی بھی زندگی میں یا گھر میں ان کی بغیر اجازت اپنے کو چھانکنے کا بھی حکم نہیں ہے، لیکن اکثر لوگوں کی فطرت رہتی ہے۔ آپ دیکھیے کوئی فون لے کے بیٹھے ہوئے، آج کل ایسا بہت چل رہا، نہیں ان کے فون میں چھانکتے رہتے اٹھ کے، اچھا کیا کر رہی، جب بلا وجہ کیا کر رہے تھے، کیا کیسے کیا کئی کو کر رہے تھے یہ کام، اچھا انہوں بولے کہ میں فون پہ تھی بہن سے، کیا بات کر رہے تھے بہن سے، آپ کو ان کی زندگی میں جھانکنے کی کیا ضرورت ہے، نہیں کرنا کسی کی اجازت کے بغیر۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، کتنی پیاری سنت ہے، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، صاحب قرآن ہیں، اور صحابہ آپ سے کتنی محبت کرتے میری بہنوں۔ آپ فرماتے میں ایک عمر کی غیرت کا خیال آیا اور میں نے اس گھر میں نہیں داخل ہوا اور لوٹ کر آ گیا۔ میری بہنوں تب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر رونے لگے، حدیث کے الفاظ رو رہے ہیں آپ، اور کہہ رہے ہیں، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری جان آپ پہ قربان ہو، کیا میں آپ پر غیرت کروں گا؟ اسے بخاری نے روایت کیا۔ تو جنت کا جو ثبوت، اب آئیے میری بہنوں جنت کے نام، جنت کے یعنی کہ درجے، جس میں ہم دیکھتے ہیں جنت کے دروازوں کا تو جانا کہ جنت کے 8 دروازے ہوں گے، اسی میں سے ایک ہے باب الریان، باب الصدقات بھی رہے گا، ایسا ہر طرح کے عمل کرنے والوں کے درجے ہوں گے۔ الحمدللہ ان دروازوں سے وہ پکارے جائیں گے اور جنت میں داخل ہوں گے جو خصوصی اعمال کے ساتھ اپنے زندگیوں کو، اپنے اعمال کو آراستہ کرتے ہیں۔ اللہ ہم کو ان میں شامل فرمائے۔ میری عزیز دینی بہنوں الحمدللہ ابھی آئیے ہم دیکھتے ہیں درجات جنت۔ جنت کا پہلا درجہ جس کا نام ہے دارالسلام، جنت کے جو نام ہے سلامتی والا گھر، جس کا ذکر آپ کو سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 25 میں ملتا ہے، واللہ یدعو الی صراط الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ اور اللہ تعالیٰ تم کو دعوت دے رہے ہیں، یدعو کے معنی پکارتے ہیں، بلا رہے ہیں تم کو، الی طرف، طرف دار السلامی، دار السلامتی کے گھر کی طرف۔ فرمایا وَيَهْدِ مَن يَشَاءُ، اور ہدایت دیتا ہے وہ جس کو چاہتا ہے، اِلَى صراط مستقیم، صراط مستقیم کی طرف۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو ہدایت ملی اس کو سب کچھ مل گیا، سب سے بڑی نعمت ملی، دولت، شہرت، اولاد، ہر وہ چیز سے بڑی چیز کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دین دے۔ تو لہٰذا اس آیت میں بتایا جا رہا کہ دار السلام، سلامتی والے گھر کی طرف اللہ تم کو بلاتے ہیں۔ دوسرا نام دار المتقین، متقی لوگوں کا گھر، جس کا ذکر سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 30 تا 31 میں آپ کو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، فی ہذہ الدنیا حسنۃ ودار الآخرۃ خیر ولا نعم دار المتقین۔ اس جگہ بتایا جا رہا الحمدللہ یہ دار المتقین جو ہے بتایا جاتا کہ وہ ہے ایمان یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے متقیوں کے لیے جنت ہے اور دار المتقین ہے جنت، الحمدللہ۔ اور میری بہنوں اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تیسرا دار القرار، قرار کی جگہ، قرار کیا کس کو کہتے ہیں؟ اطمینان سے رہنے کی جگہ۔ ہم بولتے ہیں میں سکون سے تھی وہاں پر، تو دنیا قرارگاہ نہیں ہے میری بہنوں، دنیا تو گزرگاہ ہے، قرارگاہ کہاں ہے؟ جنت ہے۔ تو اس طرح اللہ فرماتے ہیں سورہ مومن سورہ نمبر 40 آیت نمبر 39 میں کہ یا قومی انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الآخرۃ ہی دار القرار۔ یہ بتایا جا رہا اے میری قوم، بے شک جو یہ حیات دنیا ہے وہ کیا ہے؟ مختصر سی پونجی ہے، اور آخرت جو ہے وہ ہمیشگی والی آخرت ہے، قرار سے رہنے کی جگہ آخرت ہے۔ تو اس میں دار القرار کا ذکر آیا ہے۔ اور میری بہنوں چوتھا مقامن امین، امن کی جگہ، سکون اور امن۔ جیسے ہم بول رہے ہیں یہ پریشانی آئی چلے گئے اللہ، اب سکون ہوا، لیکن یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب تو حال یہ ہوگا فتنوں کا، ایک ایسی مشکل ایسا فتنہ آئے گا لوگ سمجھیں گے کہ شاید اب اس میں سب کچھ ختم ہو جائے گا،
لیکن وہ فتنہ جب ختم ہوگا، جب اس سے بھی کوئی بڑا فتنہ ظاہر ہوگا، تو یہ فتنہ خود بخود ایسے دکھے گا، ارے وہ تو کچھ بھی نہیں تھا، یہ تو اس سے زیادہ پریشان ہے. تو اسی طرح ہوتا رہے گا یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی. تو میری عزیز دینی بہنوں، اسی لیے امن سکون کی جو جگہ ہے وہ ہے جنت. یہ تو جگہ ہے ہی ایسی ہی، طرح طرح کی آزمائشوں، پریشانیوں اور فتنوں کی جگہ ہے دنیا. جیسے کہ سورہ دخان سورہ نمبر 44 آیت نمبر 51 تا 52 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المتقین فی مقام امین، بے شک متقی لوگ امن کی جگہ میں ہوں گے، امن کے مقام میں ہوں گے، فی جنات و عیون، اور وہ یعنی کہ جنت میں ہوں گے، جنت العیون میں. تو میری بہنوں کیا بتایا جا رہا کہ یہاں پر مقام امین کا ذکر آیا کہ بے شک متقی لوگوں کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جنت، امن کی جگہ جنت ہے. الحمدللہ. اب آئیے دیکھیں گے پانچواں، دار الاخرہ، آخرت کا گھر، یعنی کہ جیسے ہمیشگی کا گھر، آخرت کا گھر، وہ کیا ہے؟ جنت ہے. جیسے سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 110 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَدَارُ الْآخِرَةِ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ. اور کیا بتایا جا رہا؟ اور دار آخرت بہترین ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں. افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. تو میری بہنوں، اس طرح سے یہاں پر آخرت کے گھر کی بہتر، یعنی کہ آخرت کا گھر ہے، اس کا ذکر دار الاخرہ کہتے ہوئے ذکر کیا گیا ہے. اب میری بہنوں، چھٹا، جنات النعیم، نعمتوں بھری جنت. جسی نعمتوں کے تذکرے ابھی ہم نے سنے، اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کا ہم کو وارث بنائے. سورہ واقعہ سورہ نمبر 56 آیت نمبر 10 تا 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والسابقون السابقون، اور سابقون تو سابقون ہے، سب سے پہلے جنت میں جانے والے. سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں کے 3 حصوں میں بٹنے کا تذکرہ فرماتے ہیں. ایک اللہ تعالیٰ کے سیدھے ہاتھ کی طرف، دوسرے بائیں ہاتھ کی طرف، تیسرے سامنے والے. تو یہاں انہی سامنے والوں کا ذکر ہے. اور اس میں کون ہوں گے؟ حدیث میں آتا ہے ان النبی والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ لوگ ہوں گے. تو میری بہنوں فرمایا سابقون تو سابقون ہیں، فرمایا اولئک المقربون، یہی ہے جو اللہ کے مقرب بندے ہیں، فی جنات النعیم، اور نعمتوں والی جنتوں میں ہوں گے. الحمدللہ، نعمتوں سے بھری جنت. تو دیکھو جس کا جیسا ایمان، جتنا تقوی، جتنا اچھا عمل رہے گا، ان کو ویسا درجہ. جیسے ہم دیکھتے ہیں نا دنیا میں کامیاب سب ہوتے، لیکن کسی کو گولڈ میڈل، کسی کو سلور میڈل، کسی کو براؤن میڈل ہے. تو پھر یہ گولڈ میڈل والے ہیں. اور میری بہنوں، اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں ایک کمپٹیشن میں کئی لوگ حصہ لیتے لیکن مڈل صرف ایک ہوتا ہے. اللہ کے ہاں اگر اربوں لوگ حصہ لیں گے تو خربوں انعام ہے اللہ کے. یاد رکھیں، حصہ لینے والے تھک جائیں گے لیکن انعام دینے والے کے ہاں کوئی کمی نہیں دینے کے لیے. اسی لیے اللہ کے نیکیوں کے اندر ایک دوسرے کو پیچھے آگے چھوڑنے کی کوشش کریں، آگے بڑھنے کی کوشش کریں، حسد کی نہ بغض کے ساتھ نہیں، جلن کے ساتھ نہیں کہ ان کو گرا کے ہم آگے بڑھ جانا، بلکہ اللہ تعالیٰ جس طرح ان کو آگے کرے ہم بھی ان کی برابر رہیں. اللہ ان سے اچھے بنائے ہم کو. اللہ تعالیٰ جیسے اگر وہ کر سک رہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ تو اس طرح عبادتوں کو سیکھیں، اس طرح نیکیوں کو سیکھیں. جیسے صحابہ ایک دوسرے سے یعنی کہ اچھائی کرنے میں سبقت لے جایا کرتے تھے. ہمارے اسلاف، اولیاء اللہ، بزرگان دین اس طرح کے عمل کریں، لیکن اخلاص نیت کے ساتھ، اتباع سنت کے ساتھ. تو لہٰذا یہ وہ درجے ہیں جس میں بتایا جا رہا نعمتوں والی جنت ہے سابقون الاولین کے لیے. اور میری بہنوں، ساتواں، جنات عدن، سدا بہار جنت، جس کا ذکر سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 31 میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار، اور یہی لوگ ہیں جن کے لیے جنت العدن ہے، بہتی ہیں جس کے نیچے نہریں. آخر تک آیت آپ کو ملے گی الحمدللہ. تو میری بہنوں، یہاں جنات عدن کا تذکرہ ہے، یعنی کہ سدا بہار جنت. تو یہ ہے جنت کے درجے الحمدللہ، جنت کے نام. اب ماشاءاللہ میری عزیز دینی بہنوں، ہم اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ سدا بہار جنتیں بنائی ہے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، وہاں وہ سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے. یہ پوری آیت کا ترجمہ ہے دیکھیے. اور سبز رنگ کے باریک ریشم اور اطلس و دیبا کے کپڑے پہنیں گے اور اونچی مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھیں گے. بہترین نظر اعلیٰ درجہ ہے، اعلیٰ درجہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے.
یہ بہترین مقام ہے ایمان والوں کے لیے الحمدللہ۔ تو میری بہنوں یہ آج کا جو ہمارا عنوان جنت اور جہنم، اللہ تعالیٰ سے دعا کو ہوتے ہیں ہم کہ اللہ تعالیٰ الفاظ کی کمی کو پورا فرما دے، زیادتی کو معاف فرما دے، رب العالمین ہماری کوششوں کو قبول فرمائے، ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ اہل جنت میں شامل فرمائے۔